نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور اس مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کریم نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا، بالخصوص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں ایسے ہادی اور رہبر عطا فرمائے کہ جن کے بتائے ہوئے احکامات پر اگر ہم عمل کریں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ حضرات محترم، اس وقت پوری دنیا کے اندر موسمی تغیرات ہیں، طوفان، سیلاب، زلزلے اور مختلف قسم کی آزمائشیں جو اس وقت حضور علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو درپیش ہیں۔ وطن عزیز پاکستان کا آدھا حصہ پانی میں ڈوب چکا ہے، کچے گروندے ہوں یا پختہ مکان ہوں، مال مویشی ہوں یا کاروبار حیات ہو، جن جن علاقوں کے اندر سیلاب نے، طوفان نے، پانی نے رخ کیا، علاقوں کے علاقے جانور، انسان اور ان علاقوں کے اندر جو بھی رونق حیات تھی وہ اس وقت ڈوبی ہوئی ہے۔ کئی لاشیں تو زرد پانی پر تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگ پانی کے گھونٹ کے لیے اور کھانے کے ایک ایک لقمے کے لیے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ زمینی راستے تو بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ شاید آسمان سے کوئی ہیلی کاپٹر آئے یا کوئی ایسی کوئی امدادی ٹیمیں آئیں جو ان کو ریسکیو کریں اور ان سیلابی ریلوں اور ان تباہ کاریوں اور بھوک سے مارے لوگوں،
मुरझाए हुए चेहरों, अफसरदा चेहरों, खौफ में डूबी हुई इंसानियत, बच्चे हों चाहे ख़वातीन हों, बुज़ुर्ग हों या नौजवान हों, पानी की बेरहम मौजों के नज़र हैं और हर तरफ एक अजीब व गरीब कैफियत है जिसका बयान अल्फाज के अंदर मुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने फजल व करम से उन तूफ़ानी मौजों का रुख मोड़ दे। कुरान हकीम फुरकान मजीद का जब हम मताला करते हैं तो कुरान का उसलूब ये है कि कुरान करीम मिसालें देता है कि जो उम्म साबिक़ा थीं उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ किस्म के अजाब भेजे हैं। उनमें एक पानी का अजाब भी है जिसको कुरान हकीम फुरकान मजीद ने तूफ़ान नूह के नाम से याद किया है। और वो तूफ़ान नूह जो था उसने आधी से ज़ायद जो ज़मीन का हिस्सा था वो डुबो दिया था और बचत सिर्फ वही हुई थी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर 80 लोग ईमान लाए और हर जानवर और हर परिंदे और हर कीड़े मकोड़े की एक एक नस्ल आपने अल्लाह के हुक्म से उस किश्ती के अंदर रखी और उसके अलावा सब कुछ बह गया। फिर उन 80 इंसानों से फिर अल्लाह ताला ने फिर नस्ल इंसानी चलाई और कुरान हकीम फुरकान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों के अंदर तूफ़ान नूह को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबरत के लिए बयान किया है और उस तूफ़ान के आने का सबब भी अल्लाह ने बयान किया है कि वो तूफ़ान क्यों आया। और उसका सबब ये बताया कि 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम देते रहे, मगर वो जो लोग थे उन्होंने जो है वो नहीं माना, इनकार किया, तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर उन पर तूफ़ान आया। फिर इसी तरीके से कुरान हकीम फुरकान मजीद कौम आद और कौम समूद की मिसाल सूरह हूद और दीगर सूरतों के अंदर देता है कि कौम आद और समूद के जो लोग थे ये बड़े ताकतवर किस्म का इनका जिस्म होता था, लंबे लंबे इनके कद होते थे और उनको अल्लाह ताला ने यह हुनर अता फरमाया था कि वो पहाड़ों को के अंदर सुरंगें बनाकर, पहाड़ों को कोर कर, पहाड़ों के अंदर सुराख करके पहाड़ों के अंदर मकान बनाते थे। और अल्लाह के नबी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत हूद और दीगर जो है वो अंबिया इकराम जो उस दौर के अंदर तशरीफ लाए, वो उनको अल्लाह के अजाब से डराते रहे कि भाई खुदा की नाफरमानी छोड़ दो, अल्लाह का अजाब आएगा तो तुम्हें सब कुछ बहा के ले जाएगा। तो वो मजाक उड़ाते थे कि देखो जी, हमने तो पहाड़ों को कोर कर बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर गारें बनाई हुई हैं, तो हमें तूफान क्या करेगा, हमें यह तूफान नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो कुरान हकीम फुरकान मजीद उस मंजर को बयान फरमाता है कि अल्लाह ताला ने उस इलाके में सुर्ख आंधी लाई, अभी पानी नहीं है उसमें, सिर्फ सुर्ख आंधी। और वह आंधी क्या थी, वो जब हवाएं चली, तूफान चले, आसमानी बिजलियां चमकी और बादल चमके और तेज हवाएं चली और सुर्ख हवाएं चली और मट्टी और जमीन और पत्थरों को उन्होंने जड़ों से उखाड़ कर वो जो कौम आद और कौम समूद के जो बड़ी बड़ी गारें थी उन पहाड़ों को आपस में टकरा कर जब मिलाया तो वो सारी की सारी कौम उन पहाड़ों के बीच में, जिन पे ऊपर उनको गुमान था कि हमने बहुत बड़े बड़े पक्के कले बनाए हुए हैं, यहाँ पर ना तो कोई तूफान आ सकता है और ना कोई चीज़ नुकसान पहुँचा सकती है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि कायनात की जो भी चीज़ है, चाहे वो बादल हों, चाहे वो पहाड़ हों, चाहे वो सातों ज़मीनें हों, चाहे वो सातों आसमान हों,
چاہے حیوانات ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، بادل ہوں، کھیتیاں ہوں، پودے ہوں، پھول ہوں، پھل ہوں اور درخت ہوں، کا جو ہر وہ شے جس کے اوپر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے، میرا رب فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ خدا دی تسبیح بیان کرتی، وہ خدا کا ذکر کرتی ہے۔ پتھر ہے وہ بھی خدا کا ذکر کر رہا ہے، درخت ہے وہ بھی خدا کا ذکر کر رہا ہے، زمین مٹی ہے وہ بھی خدا کا ذکر کر رہی ہے، ساتوں زمینیں ہیں وہ خدا کا ذکر کر رہی ہیں، ساتوں آسمان ہیں وہ خدا کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے قرآن حکیم فرقان مجید ایک منظر کو اور بیان کرتا ہے، وہ یہ کہ جب حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کو آپ نے تبلیغ کی تو یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ سے کے حکم سے ڈرایا اور کہا کہ تم اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ تو وہ نہ مانے، جب نہ مانے تو اللہ کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور ان سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے یونس، آپ ان کو 3 دن کی مہلت دے دو۔ کیا کر دو؟ کہ اللہ کی طرف سے تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن اور 3 راتوں کے اندر اگر تم سچی توبہ کر لیتے ہو، استغفار کر لیتے ہو، اپنے گناہوں سے سچی معافی مانگ لیتے ہو اور زمین کے اوپر جو تم نے گناہ پھیلائے ہوئے ہیں ان گناہوں سے جو ہے وہ سچی توبہ کر لو گے تو 3 دن کی اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے۔ اگر تم اللہ کی طرف رجوع کر لو گے تو خدا تم پر عذاب نہیں لائے گا، ورنہ تم تیار ہو جاؤ، تم پر طوفان آئے گا، آندیاں آئے گی اور تمہاری سرزمین کو نیچے سے اوپر تک پلٹ کر کے رکھ دیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں 3 دن کی کیا دی؟ مہلت دی، لیکن انہوں نے پھر اس کا مذاق اڑایا۔ اب 3 دن پورے ہونے والے تھے، تیسرا دن تھا تو حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں ایک پہاڑی سے آواز دی اور کہا کہ بھئی میں نے تمہیں اللہ کی طرف سے 3 دن کی مہلت دی تھی، اب تم جانو، تمہارا رب جانے، اس بستی کے اوپر عذاب آنے والا ہے، ابھی بھی تمہیں وقت ہے کہ تم توبہ کر لو۔ تو وہ ان نے توجہ نہ دی تو یونس علیہ السلام اپنے اہلیہ کو، اپنے بیوی کو، اپنے بچے کو لے کر ان کو اللہ کی طرف سے اشارہ ہو گیا کہ بھئی اس علاقے میں طوفان آنے والا ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے پہاڑی سے اعلان کر کے کہا میں تو جا رہا ہوں فلاں بستی میں اور فلاں در سمندر ہے اور اس سے پار جو ہے وہ میں نکل جاؤں گا، اس طرف عذاب نہیں آئے گا، تو تمہیں اگر تم نہیں مانتے ہو تو عذاب کے لیے تیار ہو۔ اب یہ حضرت یونس علیہ السلام سے کیا ہوئی؟ بھول کیا ہوئی کہ اللہ نے جب 3 دن کی مہلت دی تھی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے یونس تو نے 3 دن سے پہلے جگہ کیوں چھوڑی؟ کیا ہوئی؟ اب یونس علیہ السلام وہاں سے اس بستی سے نکلے، سمندر کے کنارے پہنچے، کشتی کے اوپر سوار ہونا چاہتے تھے تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کی جو بیوی تھی، مفسرین نے لکھا کہ اس کا پاؤں سلپ ہوا، وہ دریا کے اندر چلی گئی، سمندر کے اندر چلی گئی، ڈوب گئی۔ یونس علیہ السلام کھڑے تھے، اللہ کی طرف سے مچھلی کو حکم ہوا، ایک مچھلی آئی، اس نے منہ باہر نکالا، یونس علیہ السلام سمندر کے کنارے کھڑے تھے، اس نے یونس علیہ السلام کو نگلا، دریا سمندر کے اندر چلی گئی۔ پھر ایک اس سے بھی بڑی مچھلی اللہ نے بھیجی، اس نے اس مچھلی کو نگل لیا جس نے یونس علیہ السلام کو نگلا۔ یہ قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے۔ اس مچھلی کو اس نے کیا کیا؟ یعنی جس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگلا، پھر اس مچھلی کو اس سے بڑی مچھلی نے نگلا، اور نگلنے کے بعد وہ مچھلی جو ہے وہ سمندر کی تہہ میں جا کر زمین کے اوپر بیٹھ گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تقریباً 6 دن تک یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ جس وقت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اور قرآن نے بیان کیا کہ ایک گھاٹی سے دوسری گھاٹی، یعنی ایک اندھیرے سے دوسرے اندھیرے کے اندر
یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے گزرنا پڑا. وہ پہلی گاٹی کون سی تھی؟ ایک مچھلی نے نگلا، اور اس گاٹی سے پھر دوسری گاٹی کون سی تھی؟ اس مچھلی کو بھی ایک آگے مچھلی نے نگلا، اور وہ سمندر کی تہہ کے اندر چلی گئی اور جا کر بیٹھ گئی. یونس علیہ السلام کی سانسیں بحال ہیں، اور آپ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سجدے میں چلے گئے. آپ سے اندازہ ہو گیا کہ مجھ سے بھول ہوئی ہے اور اللہ کی آزمائش آ گئی ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سجدہ کیا، اور سجدے کے اندر آپ جو ہے وہ پڑھتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ سمندر کی تہہ کے اندر جس وقت میں بیٹھا، اور اس مچھلی جب سمندر کی تہہ میں بیٹھی، اس مچھلی کے اندر ایک اور مچھلی، اور اس مچھلی کے اندر یونس علیہ السلام اس کے پیٹ میں موجود ہیں، تو کہتے ہیں کہ سمندر کے بیچ میں اربوں کی تعداد میں، کھربوں کی تعداد میں، لا تعداد انداز میں سمندر کے اندر خدا کی تسبیح ہو رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے عرض کیا کہ بارے الہ، ان سمندروں کی تہوں کے اندر یہ تمہاری کون سی مخلوق ہے جو تیرا اتنا ذکر کرتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے کوئی وہ خاموش نہیں ہے، تیری تسبیح بیان کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف مچھلی کے پیٹ میں وحی کی اور کہا کہ اے میرے یونس، اس سمندر کے اندر میری جتنی مخلوق ہے یہ میرا ذکر کر رہی ہے، یہ میری تسبیح بیان کر رہی ہے. تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ تسبیح سنی تو آپ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کی طرف التجا کر کے جو ہے وہ دعا مانگی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے اس دعا کو قبول کیا. اللہ نے اس مچھلی کو حکم دیا، اس نے باہر آ کر پھر جو ہے وہ ایک منہ کھولا، اور وہ جو مچھلی اس نے نگلی ہوئی تھی اس کو باہر نکالا، اور جو وہ مچھلی باہر نکلی اس مچھلی کے پیٹ سے اس نے پھر منہ کھولا، تو پھر وہاں سے اس نے یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندر کے کنارے پہ جا وہ ڈال دیا. تو قرآن اس منظر کو بھی بیان کرتا ہے. اچھا، اور یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی، جب ان کو پتہ چل گیا کہ یونس علیہ السلام تو چلے گئے ہیں، اور جیسے ہی 3 دن پورے ہوئے، شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے والا تھا، تو آسمان، اس بستی کے چاروں طرف آسمان کے کناروں پر سرخ بادل آنا شروع ہو گئے، طوفان آنا شروع ہو گیا. ہواؤں نے اس پورے آسمان کو چاروں طرف سے اس بستی کو جب گھیرے میں لیا، تو وہاں وہ حضرت یونس علیہ السلام کی امت کے ایک ولی تھے، ان کے پاس ساری قوم بھاگ کر گئی اور ان سے کہا. تو وہ جو عالم ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اہل فکر ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ مشکل میں امت کی رہنمائی کرتے ہیں. تو اس دور کے جو اللہ کے ولی تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے کہ 3 دن کے اندر اندر تم توبہ کر لو. ابھی تیسرا دن ختم نہیں ہوا، سورج غروب نہیں ہوا، لہٰذا ابھی بھی ہمیں موقع ہے، سارے جس حال میں ہو سجدے میں گر جاؤ اور اپنے رب سے سچی توبہ کرو. اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دے گا، آزمائش کو ٹال دے گا. قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ انہوں نے جب توبہ کی، استغفار کیا، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. وہ جو طوفان آسمان کے کناروں پہ چڑھ کر اس بستی کی طرف بڑھ رہا تھا، جب ہر ایک نے سچے دل سے توبہ کی، تو قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ وہ طوفان واپس بیٹھنا شروع ہو گیا، بیٹھنا شروع ہو گیا، وہ اندھیرا چھٹنا شروع ہو گیا، وہ ایک حیبت اور خوف کا عالم چھٹنا شروع ہو گیا. وہ طوفان واپس چلا گیا اور اللہ نے اس بستی کو بچا لیا. یعنی عذاب سر پہ تھا تو سچی توبہ کی، پھر بھی خدا نے بچا لیا. تو اسی طریقے سے یہ جو بادل ہیں، ہوائیں ہیں، طوفان ہیں، یہ بسا اوقات ایسی صورت میں آتے ہیں کہ جب اجتماعی طور پر امت غافل ہو جائے، اللہ کے دین کو چھوڑ دے، طرح طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو جائے، تو پھر خدا کی طرف سے اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں. قرآن حکیم فرقان مجید میں پارہ نمبر 29 ہے، سورت کا نام ہے سورہ المرسلات. کیا نام ہے؟ اور یہ سورہ نمبر ہے 77. اس سورت کی ابتدائی 4 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہوائیں اور طوفان اور بادل
جو اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور وہ بستیوں کے اوپر برستے ہیں، سمندروں پہ برستے ہیں، اس منظر کی منظر کشی اللہ نے کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ والمرسلات عرفا، فرمایا ان ہواؤں کی قسم جو مسلسل رب کی طرف سے دنیا میں بھیجی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ فالعاصفات عصفا، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بہت تیز چلتی ہیں اور اتنی تیز چلتی ہیں کہ بستیوں کو الٹا کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ اس طوفان کے اندر، سیلاب کے اندر، کہ کس طرح بستیوں کی بستیاں جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا والناشرات نشرا، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ فالفارقات فرقا، پھر فرمایا کہ ان ہواؤں کی قسم، پھر ان فرشتوں کی قسم جو حق اور باطل کو جدا کرنے والے ہیں۔ تو قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ان ہواؤں کو بیان فرمایا ہے، تو ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ مرسلات نازل ہوئی، جس میں اللہ نے مختلف قسم کے جب طوفان آتی ہیں، ہوائیں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، تویاں آتی ہیں، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کی ہوائیں رکھی ہیں۔ کتنی قسم کی ہواؤں کی کتنی قسمیں ہیں؟ آج تک کی آج کا جو دور ہے یہ سب سے بڑا ترقی یافتہ دور ہے، سائنس کا دور ہے، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کی سائنس ہے کہ حضور نے آج سے 1400 سال پہلے ہواؤں کی اقسام بیان کر دی۔ حضور نے 7 آسمانوں کے اندر کیا ہے اور آسمان کس طرح ایک آسمان دوسرے آسمان پر ہے، اس کی حقیقت کو بیان کر دیا۔ 7 آسمانوں میں جو برج ہیں میرے آقا نے ان کو بیان کر دیا۔ 7 زمینوں اور زمینوں کی تہوں کے اندر جو اللہ کی قدرت کے خزانے مخفی ہیں، اللہ کے حبیب نے ان کو بیان کر دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، در منصور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 8 قسم کی ہوائیں پیدا کی ہیں۔ ان میں سے 4 قسم کی ہوائیں جو ہیں وہ ہیں کہ جو عذاب لے کر آتی ہیں، جیسے طوفان، سیلاب، سونامیز آتے ہیں جب تو بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر۔ آپ نے دیکھا نا اس دفعہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک قسم کا، لیکن جب طوفان نو کا آپ مطالعہ کریں، پھر اسی طریقے سے جو کچھ عرصہ پہلے امریکہ کے اندر ایک طوفان آیا تھا جس کو سونامی کا نام دیا تھا، اور وہ پتہ نہیں کتنے ہزار مائل فی سیکنڈ کے اس کی رفتار تھی، اور اس نے اس ایریے کے اندر جتنے بھی شہر تھے، اس ایریے میں جتنی آبادی تھی، ان سب کو ملیا میٹ کر کے نیچے کی زمین کو اوپر اور اوپر کی زمین کو نیچے کر دیا تھا، اور اس پوری بستی کو سمندر بنا دیا تھا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ 8 قسم کی ہوائیں ہیں، ان میں سے 4 ہوائیں وہ ہیں کہ جو عذاب لے کر آتی ہیں، اور یہ اس وقت آتی ہیں جب قوم نافرمانی کرتی ہے، جب گناہ عام ہو جاتے ہیں، جب نافرمانیاں عام ہو جاتے ہیں، لوگ فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ احکام کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اللہ کے دین سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، اعلانیہ جو ہے وہ گناہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، سر عام بے حیائیاں شروع ہو جاتی ہیں، سر عام جو ہے وہ بدکاریاں شروع ہو جاتی ہیں، سر عام ناپ تول کے اندر کمی شروع ہو جاتی ہے، سر عام ظلم، رشوت اور دنیا کا ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حرام قرار دیا، اس حرام کاری کو سر عام جب لوگ کرنا شروع ہو جائیں، تو فرمایا کہ ان 4 ہواؤں میں سے کوئی نہ کوئی ہوا اللہ بھیج دیتا ہے، اس بستی کو جھنجھوڑ کے رکھتے ہیں، اور ان میں سے جن کو عقل ہوتی ہے وہ سچی توبہ کر لیتے ہیں، اور جو اس کے باوجود جن کے دل سخت ہو جائیں، بار بار آزمائشیں آنے کے باوجود اگر بندہ اپنی اصلاح نہ کرے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، پھر سنو، پھر تمہارے رب کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ جب وہ اللہ کی پکڑ آ جائے تو پھر اس کے آگے کوئی مفر نہیں ہے، بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ 4 قسم کی ہوائیں وہ ہیں جو عذاب لے کر آتی ہیں،
وہ کس طرح لاتی ہے اس کی تفصیل میں بیان کروں گا. اور پھر فرمایا کہ ان میں 4 قسم کی ہوائیں وہ ہیں جو رحمت کی ہوائیں ہیں. جب وہ چلتی ہیں تو پھر ایک انسان کو زندگی ملتی ہے. جیسے ہماری زندگی کس پہ چل رہی ہے؟ آکسیجن پہ چل رہی ہے. اور یہ آکسیجن کیا ہے؟ یہ ہوا ہے. اور یہ کون سی ہوا ہے؟ ان 4 ہواؤں میں سے ایک ہوا ہے جس کو رحمت کی ہوا کہتے ہیں. اب مجھے بتائیں جب انسان کا سانس رک جائے تو ہم اس کو مصنوعی آکسیجن دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ابھی یہ جب کورونا وائرس کی وبا آئی اور جو ہے وہ جو مصنوعی آکسیجن جو ہاسپٹلز کے اندر دیا جاتا تھا یہ بھی کم پڑ گیا. یہ بھی لوگوں کو نہیں مل رہا تھا. سانس لینا مشکل ہو چکا تھا. تو فرمایا کہ 4 قسم کی ہوائیں وہ ہیں جو طوفان لے کر آتی ہیں, جو عذاب لے کر آتی ہیں, جو عبرت کا مقام بناتی ہیں, جو نافرمانیوں کی سزا ہیں, جو گناہوں کی سزا ہیں. مختلف انداز سے وہ ہوائیں آتی ہیں. ان میں بادل بھی ہوتے ہیں, ان میں آسمانی بجلیاں بھی چمکتی ہیں, ان میں طرح طرح کی طوفانی اور ہیبت ناک قسم کی جو ہے وہ موسم کی تبدیلی ہوتی ہے. اور موسم جو آپ نے دیکھا جب بادل گڑگتے ہیں تو کتنی سخت آواز آتی ہے. اس کے اوپر میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور فرمایا کہ 4 قسم کی ہوائیں وہ ہیں جو رحمت کی ہوائیں ہیں. اچھا فرماتے ہیں کہ وہ 4 ہوائیں جو عذاب لے کر آتی ہیں, اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہر ہوا کا نام بھی بتا دیا, اس کی قسم بھی بتا دی. یہ ہے میرے مصطفیٰ کا علم. اسی لیے آپ کو نبی کہتے ہیں, اور نبی کہتے ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے خزانوں کا جس کو علم عطا کیا ہوتا ہے, جو ہر چھپی ہوئی چیز کو بھی اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہوتی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 4 قسم کی ہوائیں عذاب لے کر آتی ہیں ان میں سے سب سے پہلی ہوا ہے العاصف. کیا ہے؟ اس کو العاصف کہتے ہیں. الف لام اور عین الف آ اور صاد اور فا. العاصف ایک یہ ہوا ہے. ایک ہے السرسر. سرسر اس ہوا کو کہتے ہیں جو سرخ آندیاں لے کر آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ پچھلے دنوں کے اندر, پچھلے سال ایک سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر جو صحرا ہیں, ریتیلے صحرا ہیں, ان کے اندر ریت کا طوفان ہے. اور اس ریت کے طوفان کی وجہ سے سارا نظام زندگی مفلوج ہو کے رہ گیا ہے. کچھ ایسی ہوائیں ہوتی ہیں جو زمین کی مٹی کو, پتھروں کو اور زمین کے اندر درختوں کو اپنے جڑوں سے اکھاڑ کر, بادل نہیں ہوتے, کوئی بادل نہیں برس رہی ہوتے, کوئی پانی نہیں آ رہا ہوتا, لیکن وہ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ زمین کا ایک ایک ذرہ جو ہے نا وہ دھواں بن کر جو وہ لوگوں کے اندر چلا جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ تیسری جو ہوا ہے جو عذاب لے کر آتی ہے اس کو العقیم کہتے ہیں. اور چوتھی ہوا جو عذاب لے کر آتی ہے اس کو القاصف کہتے ہیں. فرمایا کہ اسی طریقے سے 4 ہوائیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رحمت کی ہوائیں ہیں, جن کے ذریعے انسان کو اللہ زندگی دیتا ہے. اور وہ ان میں سے ایک ہوا کون سی ہے جو رحمت کی ہوا ہے؟ ان میں سے ایک ہوا ہے الناشرات. اور ایک ہوا جو انسان کو ہر لمحہ زندگی عطا فرماتی ہے, جس کو آکسیجن کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں المبشرات. کیا کہتے ہیں؟ المبشرات. اور ایک ہوا ہے جس کو اس کو المرسلات کہتے ہیں, اور ایک ہوا ہے جس کو الزاریات کہتے ہیں. تو 4 ہوائیں جو رحمت کی ہیں ان میں سے پہلی الناشرات ہے, ان میں سے دوسری المبشرات ہے, ان میں سے تیسری جو ہے یہ الزاریات ہے. اللہ تعالیٰ نے مرسلات کو بھیجا, جو رحمت, اللہ تعالیٰ نے جب مرسلات کو بھیجا, یہ بھی رحمت کی ہواؤں میں سے ایک ہوا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مرسلات کو بھیجا تو وہ بادل, جب مرسلات آتی ہے تو وہ آسمان پر بادل پھیلاتی ہے. مرسلات ایک ایسی ہوا ہے جب وہ چلتی ہے تو آسمان پر بادل, آپ نے دیکھا نا جب بادل چڑھتے ہیں تو آپ جب آسمان کی طرف دیکھیں, جب تیز بادل ایک دم آسمان سیاہ ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادل ایسے پھیلتے 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 سورج کے آگے آ جاتے ہیں, دن کو ایک اندھیرے کی کیفیت بن جاتی ہے. اور آسمان کے اوپر بادل بالکل, جو آسمان بالکل سکائی, بالکل نیلا آسمان نظر آتا تھا. ابھی اس وقت دھوپ میں بالکل آپ آسمان دیکھیں تو بالکل آپ کو نیلا نظر آئے گا, لیکن اسی آسمان پر جب بادل آ جائیں تو یہ سورج بھی غائب ہو جاتا ہے, روشنی بھی کم ہو جاتی ہے. تو یہ
جیسے ہی آسمان پر بادل آتے ہیں تو زمین پر رہنے والے لوگوں کو اشارہ ہو جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ پھر وہ جو آسمان پر بادل آتے ہیں اور وہ جب اشارہ ہوتا ہے کہ بادل آنے والے ہیں تو پھر زمین پر رہنے والے لوگ جو کسان ہیں وہ اسی کے مطابق بجائی کرتے ہیں، وہ اسی کے مطابق پھل لگاتے ہیں، اسی کے مطابق فصلیں بوتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ جب بارش ہوگی تو زمین پر بطر آئے گا. تو اس ہوا کو جو ہے وہ المرسلات کہتے ہیں کہ مرسلات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہوا آتی ہے تو یہ بادل کو پھیلا دیتی ہے. پھر فرمایا کہ مرسلات کے بعد اللہ تعالیٰ ہوا بھیجتا ہے جس کو مبشرات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مبشرات کہتے ہیں. فرمایا جب مبشرات آتی ہے تو یہ بادلوں پر سے پانی برساتی ہے. پہلی جو مرسلات آئی تو بادل آئے، پھر مرسلات کے بعد مبشرات ہوا کا نام ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ برساتا ہے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ پھر وہ برسات وہ بادل لے کر آتی ہے، پھر وہ پانی داخل کرتی ہے. ان بادلوں کے اندر وہ مبشرات بادلوں کے اندر پانی داخل کرتی ہے. پھر فرمایا کہ پھر مبشرات کے بعد اللہ تعالیٰ زاریات ہوا کو بھیجتا ہے، اور جب زاریات آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہ بادلوں کو پھر اٹھاتی ہے اوپر. کیا کرتی ہے؟ بادلوں کو اٹھاتی ہے. بادل آپس میں ٹکراتے ہیں. بادلوں کو جب اٹھاتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ وہ پھر کیا کرتی ہے؟ ان بادلوں سے پانی ٹپکاتی ہے. وہ ہوا، تیسری ہوا جو ہے وہ بادلوں سے کیا کرتی ہے؟ پانی ٹپکاتی ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر وہ بادلوں سے پانی ٹپکاتی ہے. پھر اس کے بعد ناشرات آتی ہے. فرمایا کہ وہ جب ناشرات آتی ہے تو جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ بادل اس زمین پر پانی کو برساتے ہیں، اس زمین پر بادل برستے ہیں. پھر وہ بادل، اچھا یہ چاروں جو ہوائیں ہیں یہ رحمت کی ہوائیں. یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ جب بادل برستے ہیں تو زمین سبزہ اگاتی ہے. وہ بادل برستے ہیں تو دانے سے جو ہے وہ کونپل پھوٹ کے نکلتی ہے. وہ بادل برستے ہیں تو کھیتیاں لہلانا شروع ہو جاتی ہیں. وہ بادل برستے ہیں تو پھل پکنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بادل برستے ہیں تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسانوں کے لیے، اس کے لیے خداوند قدوس فرمایا یہ چار رحمت کی ہوائیں ہیں. فرمایا اگر یہ سب کچھ لینے کے باوجود اس کے اندر رزق بھی موجود، ان رحمت کی ہواؤں کے اندر رزق بھی موجود، ان رحمت کی ہواؤں کے اندر زندگی موجود. ہماری زندگی آکسیجن پہ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے؟ ہوا پہ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے؟ ہماری زندگی ہوا کی محتاج ہے یا نہیں؟ ایک لمحے کے لیے سانس بند ہو جائے تو کیا ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں. یہ قدرتی آکسیجن ہے جو خدا کی طرف سے ہے. یہ مبشرات میں سے ہے، یہ مرسلات میں سے ہے، یہ زاریات میں سے ہے. اور یہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر یہ جب بادل برستے ہیں تو اب پھر آگے مفسرین نے مثال دی کہ دیکھیں وہی بادل ہے جب کھیتی پر برستا ہے تو فصل اگاتا ہے، سبزے پر برستا ہے تو گھاس اگاتا ہے، پھول پر برستا ہے تو کلی سے پھول بن جاتا ہے. وہی ہوا جب وہ پھلوں پر برستی ہے تو پھل پک جاتے ہیں. وہی ہوا جو ہے وہ انسان جب سانس لیتا ہے تو اس کو زندگی ملتی ہے. اسی ہوا کے ساتھ جو ہے وہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. اور وہی ہوا، وہی جو ہوا ہے اور وہی جو بارش برستی ہے تو اور اسی ہوا سے برسنے والی جو بارش ہے، فرمایا ایک طرف پتھر پہ برستی ہے تو پتھر پتھر ہی رہتا ہے. وہی بارش جب بارش برستی ہے تو سامنے ایک پہاڑ ہے، پہاڑ پر بھی برس رہی ہے. سامنے کھیتی ہے، کھیتی پر بھی برس رہی ہے. لیکن پہاڑ پتھر کا پتھر ہی ہے. لیکن جب جس کھیتی پر برس رہی ہے وہ سبزہ اگا رہی ہے، کھیتی پر برس رہی ہے تو وہ فصلیں اگا رہی ہے، پھلوں پر برس رہی ہے تو درخت پھل اگاتے ہیں. انسان کے اوپر آتی ہے تو انسان کو زندگی ملتی ہے. ایک لمحہ بھی انسان ہوا اور سانس کے بغیر نہیں رہ سکتا. اور پھر فرمایا کہ پھر اتنی نعمتیں جب انسان کو مل جائیں، خدا زندگی بھی دے رہا ہے، اللہ انہی ہواؤں سے رزق بھی دے رہا ہے، اللہ انہی ہواؤں سے زندگی کا نظام زندگی انسان کو عطا کر رہا ہے. اللہ نے انہی ہواؤں کے ذریعے زمین سے خزانے پیدا کیے ہیں. اللہ نے انہی ہواؤں کے ذریعے آسمانوں سے بارش کی صورت میں جو ہے وہ نور اور خزانے نازل فرمائے ہیں. فرمایا کہ پھر وہ انسان جب اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود جب اسے دنیا میں اقتدار ملا، اختیار ملا اور مال و دولت ملا، رزق ملا، کاروبار ملا، حکومت ملی، ریاست ملی، سب کچھ ملا، اور پھر وہ جب تکبر کرتا ہے
اور پھر نافرمانی کرتا ہے، فرائض کو بھول جاتا ہے، نمازوں کو بھول جاتا ہے، سر عام بے حیائی کرتا ہے، اوریانی عام ہو جاتی ہے، فحاشی عام ہو جاتی ہے، نافرمانی عام ہو جاتی ہے اور اعلانیہ گناہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر فرمایا کہ پھر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ناراضگی کا پیغام آتا ہے کہ اے انسان تیرے رب نے کچھ پہ اتنا کرم کیا، تو اپنے سانس کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ بھی خدا تمہیں ایک لمحہ سانس عطا کر رہا ہے، اس کے باوجود تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جب فرمایا کہ جب ظلم عام ہو جائے، نافرمانی عام ہو جائے، گناہ اعلانیہ ہونا شروع ہو جائیں اور نیکی اور بدی کے اندر تمیز ختم ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان 4 ہواؤں کو نازل کرتا ہے۔ ان 4 ہوائیں جو عذاب کی ہوائیں ہیں، پھر ان میں سے کوئی طوفان لے کر آتی ہے۔ ان میں سے ایک ہوا وہ ہے جس کو جو ریت کا طوفان اور مٹی کا طوفان لے کر آتی ہے۔ ایک ہوا وہ ہے کہ جو سمندر بالکل سموتھ ہوتا ہے، لیکن اس ہوا کا جب ریلا آتا ہے تو وہ سمندر کی لہروں کو اٹھا کر جو ہے وہ سمندر سے اٹھا کر وہ جب بستیوں کے اوپر پھینکتا ہے تو پھر بستیوں کی بستیاں اور شہر کے شہر اور علاقے کے علاقے ڈوب جاتے ہیں، سیلاب کی کیفیت آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کو ہر لمحہ اپنے رب کی طرف سے، پھر فرماتے ہیں کہ جو 4 ہوائیں عذاب لے کر آتی ہیں، سرکار نے اس کی بھی تفصیل بیان کر دی، اور اس کی تفصیل کیا بیان؟ پھر حضور نے فرمایا کہ العاصفات، یہ بہت تیز چلنے والی ہوائیں ہوتی ہیں، آندھی ہوتی ہے۔ السرسر کہتے ہیں بہت تیز چلنے والی آندھی بہت سرد ہوتی ہے، اور العقیم وہ ہوا ہے جو بے حرکت اور بے فیض ہوتی ہے، یعنی وہ، اور القاصف یہ نہایت ہی تیز اور شدید گرجدار آواز ہوتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ یہ بھی فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، یعنی ہم جس ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی زمینوں اور آسمانوں کا علم عطا فرمایا تھا، تو پتہ چلا روئے زمین کی جتنی سائنس ہے، آج کے دور کی جتنی ترقی ہے، آج جو ریسرچ آسمانوں پہ ہو رہی ہے، سکائی پہ ہو رہی ہے، انسان سیاروں کے ذریعے اس وقت ہوا کے دوش کے اوپر جا کر گھوم رہا ہے، موسموں کے اوپر چاند تک انسان پہنچ گیا ہے۔ فرمایا انسان، یہ آج کا انسان 1400 سال گزرنے کے بعد ابھی کہہ رہا ہے کہ میں جب فلاں جگہ جاؤں گا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے آسمانی ہواؤں کو، 7 آسمانوں کو، 7 زمینوں کو، ان کی حقیقت کو ایک ایک کر کے واشگاف کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو یہودیوں کا ایک وفد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اور انہوں نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا ابا القاسم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کونیت میں سے ایک کونیت ابو القاسم تھی، تو انہوں نے یہودیوں نے آ کر حضور سے کہا کہ یا ابا القاسم، یہ رات کیا ہے؟ قرآن پاک کی ایک سورت ہے نا جس کا نام ہے سورہ رات۔ رات کہتے ہیں آسمانی بجلی کو، جو آسمان پر بجلی چمکتی ہے، کڑکتی ہے، آوازیں آتی ہیں، اور جس وقت وہ بجلی چاہتی ہے، اگر وہ آسمان کی بجلی زمین پر گر جائے، کسی مکان پر گر جائے، کسی پہاڑ پر گر جائے، کسی درخت پر گر جائے، کسی بستی پر گر جائے، تو پوری کی پوری بستی کو وہ راک کر دیتی ہے۔ تو ان یہودیوں نے حضور سے پوچھا کہ وہ یہ رات کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رات، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک فرشتہ ہے جس کا نام راد ہے، اور اس کے ذمہ خدا نے بادل برسانے رکھے، اللہ نے بادل اس کے کنٹرول کے اندر دیے۔ کیا کیے ہیں؟ یہ آسمان پر جو بادل آتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ خدا نے اس راد فرشتے کے دیے ہیں، یہ اس کے کنٹرول کے اندر ہیں، اور وہ اللہ کی اطاعت کے اندر وہ سارے بادلوں کو اس طرح کنٹرول کیے ہوتا ہے جس طرح ایک چرواہا بکریوں کے ریوڑ کو کنٹرول رکھتا ہے، اس طریقے سے وہ بادل اس فرشتے کے کیا ہیں؟ کنٹرول میں ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات فرشتے کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک چابک دیا ہوا ہے، جو آگ کا چابک ہے، جس کے اندر یہ جو بجلی چمکتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا آسمان پر بجلی چمکتی ہے، ایک عجیب و غریب قسم کی وہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، بادل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ حضور علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس فرشتے کے ہاتھ میں ایک آگ کا کوڑا ہے، اللہ کی طرف سے جب اسے حکم ہوتا ہے کہ فلاں علاقے کے اندر فوراً فلاں وقت میں بارش برسانی ہے، فلاں وقت کے اندر، فرمایا وہ اللہ کے حکم کا پابند ہو کر اس کوڑے کو
جو اس کے ہاتھ میں خدا کی طرف سے ہے، اس کوڑے کو گھماتا ہے اور بادلوں کے اوپر اس کوڑے کو جب مارتا ہے تو فرمایا پھر اور حکم دیتا ہے کہ فلاں بستی میں پہنچو، تو فرمایا پھر بادل بھاگتے ہیں، اور وہ کوڑا جب وہ ان بادلوں کو مارتا ہے تو پھر بادل ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اور جب بادل ٹکراتے ہیں تو آپ نے دیکھا جس وقت آواز آتی ہے، گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے، بادل ٹکراتے ہیں تو اتنی خوفناک آواز لگتی ہے، پتہ چلتا آسمان پھٹ گیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ فرمایا وہ اس وقت فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں بستی میں بادل برسانے اور فلاں ٹائم برسانے ہیں، کیا پتا اس وقت اس کے پاس 1 سیکنڈ کا وقت ہو، اس 1 سیکنڈ میں اس نے ایک کونے سے دوسرے کونے پر بادل برسانے، خدا کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ فرمایا وہ پھر بادلوں کو ہانکتا ہے، پھر بادل ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، پھر جب ٹکراتے ہیں تو ان سے جو آواز نکلتی ہے، ان سے جو آگ نکلتی ہے، جس کو ہم آسمانی بجلی کہتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نظام کائنات ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ میں تفصیل سے، کیونکہ وقت نہیں ہے، تو اس کی جو بقیہ روایات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز میں منڈے کے درس کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ جو سیلاب اور طوفان اس وقت آ رہے ہیں، موسمی تغیرات آ رہے ہیں، اس کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں، اور ایسے حالات میں بحیثیت امہ، بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے، انشاءاللہ اس پر میں پوری ڈیٹیل سے بات کروں گا تاکہ یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ یہ کرنٹ ایشو ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے، شاید اس سے ہماری زندگی کی اصلاح ہوگی۔